बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 16 सितंबर और पीर की शाम है। और आज भी हमारा मौजू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, जुडिशल पैकेज होगा और इसमें हुकूमत को जो बदतरीन शिकस्त हुई है उसकी वजूहात के ऊपर हम बात करेंगे और फिर इस पे बात करेंगे कि क्या हुकूमत यहाँ पे रुक जाएगी, हुकूमत अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगी। अभी इस हुकूमत के पास 25 अक्टूबर तक मज़ीद 1 महीना और 1 हफ्ता इनके पास है और इस सवा महीने के अंदर हुकूमत जो है कि मज़ीद क्या ऐसे इक़दाम कर सकती है जो अपने सियासी और आइनी और कानूनी जो मकासद हैं उनको हासिल कर सके। और दूसरा मामला जो है कि आपके सामने जो है कि आज सुबह से ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है उसकी तफसीलात जो है कि वो मंजर आम पर आई हैं। पहली बार जो है ये ड्राफ्ट जो है ये सामने आया और इंटरेस्टिंगली ये ड्राफ्ट जो है कि किसी भी सियासी जमात का तैयार करता हुआ नहीं दिखाई देता। ये ड्राफ्ट तैयार हुआ कहाँ पर, और इस ड्राफ्ट में कुछ 3-4 ऐसी संगीन तरीन चीज़ें हैं जो कोई भी जमहूरियत पसंद जमात या कोई भी जमहूरियत का जमहूरी ज़हन फ़िक्र रखने वाला जो ज़हन है वो कभी जो है कि ऐसी तरमीम नहीं कर सकता। तो फिर ये तरमीम तैयार कहाँ पर हुई और कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो है कि आंखें बंद करके इन तरमीम को मंजूर करवाने के लिए जो है कि वो सरधड़ की बाजी लगाए बैठे थे। और फिर इसमें इसकी नाकामी में जो JUI का किरदार और फिर PTI के अपने उन अरकान का ख़ास तौर के ऊपर जो आज़ाद डिक्लेयर थे अभी गुज़श्ता 2 दिन पहले तक जो है, लेकिन इसके बावजूद जो है कि हुकूमत क्यों नहीं इतना बड़ा जो है कि तमाम तर वसाइल, तमाम तर जब्र के बावजूद जो है कि उनको तोड़ सकी और इतनी मतलूबा हमायत हासिल कर सकी। ये 2-3 बड़े अहम सवालात हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक बात पहली जो है तो इसमें 3-4 बड़े अहम नुकात हैं जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये तरमीम किसी तौर के ऊपर भी ये नहीं कहा जा सकता कोई जमहूरी सोच रखने वाला ज़हन जो है कि ये तैयार कर सकता है। उसके अंदर एक तो जो वफाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम हमने पहले भी कहा था कि उसका बुनियादी मकसद जो है कि वो चारों सूबों से एक-एक जज लेना और फिर इस्लामाबाद से भी एक जज लेना और फिर इब्तदाई जो खाका था वो यही था कि 5 रुकनी ये अदालत हो और इसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को ही भेज दिया जाए और वहाँ पर एज की लिमिट भी जो है कि वो 68 साल रखी गई है रिटायरमेंट की। तो काजी साहब को 3 साल ऑटोमेटिक मिल जाने थे और उसके नीचे जो 4 जजेस थे वो चीफ जस्टिस की मशावरत से जो है कि वो चारों सूबों से जो है कि और एक वफाक का जो है कि काजी साहब अगर आ जाते तो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी हो जाती, तो बाकी 3 सूबों से और इस्लामाबाद से एक जज को लिया जाना था। और ये जजेस जो हैं कि वफाकी हुकूमत इनकी तकर्री करती और यकीनी तौर के ऊपर इनकी तकर्री वैसी ही होनी थी जैसी हुकूमत ये चाहती है। तो फिर तमाम के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और लीगल जो 184(3) के केसेस थे वो इनके पास होते और इनके फैसलों को बाइंडिंग करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए और तमाम हाई कोर्ट्स के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम में पाकिस्तान निकाल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया। इसका मतलब है कि उसको भी महदूद किया गया। दूसरी बात इसके अंदर ये की गई कि सुप्रीम कोर्ट को फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके ताबे कर दिया गया। तो ये जो है कि एक और इसके ऊपर एक एपलेट कोर्ट बना दी गई और इसकी पावर्स जो हैं कि वो अपरेंटली जो है कि ख़त्म हो गई। फिर दूसरा जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके अंदर जजेस की तकर्री होती हैं, अभी उसकी सरबराही जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं, लेकिन नए पैकेज के तहत जो है कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो जजेस की तकर्री की कमेटी जो है उसकी सरबराही करेंगे। उसके अंदर एक वो होंगे और 2 जज जो हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के होंगे, 3 हो गए, 3 जज जो है कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस और 2 और जो है कि सुप्रीम कोर्ट से होंगे। और फिर बाकी जो है कि जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें भी जो है कि 2-2 अरकान दोनों ऐवानों से लेके अपोजिशन के भी और जो हुकूमती जमात है उसके भी एक-एक नुमाइंदे होंगे। तो इस तरह से इसकी कंपोजिशन और लॉ मिनिस्टर भी, अटॉर्नी जनरल भी और फिर बार के नुमाइंदे करके किया गया। उस कंपोजिशन में भी हुकूमत की अक्सरियत रखी गई और जो मेजर चीज़ें थी वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीफ जस्टिस हैं उनके हाथ में, यानी कि काजी साहब को, और काजी साहब को 3 साल रखना और पूरा निज़ाम जो है कि काजी साहब के हाथ में दे देना और फिर इस तरह से मामलात को आगे बढ़ाना। और फिर एक और हाई कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उनके ऊपर कदगन लगाना। हाई कोर्ट में 2 कारी ज़रब लगाई गई। एक तो ये कि उनके जजेस को एक सूबे से उठा के दूसरे सूबे भेज दिया, हम पहले भी बात कर रहे थे। लेकिन जब ये पैकेज सामने आया तो इसके अंदर जो है आर्टिकल 199 के अंदर जो तरमीम की गई है उसमें ये बड़ी खौफनाक चीज़ थी कि पाकिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस, जबरी गुमशुदगियाँ और ये मामला जो है कि आपके सामने आए
اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تگڑے جج تگڑے ریمارکس یا تگڑے فیصلے کرنے جاتے ہیں اور جب کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر کو طلب کرتے ہیں تو لوگ جو گمشدہ لوگ ہوتے ہیں اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے انوالو تو ہیں جبری گمشدگیوں کے اندر. تو یہ جو پاورز تھی ہائی کورٹ کی, اس کو ختم کرنے کی بھی ایک جو ہے کہ اس کے اندر یہ چیز پیش کی گئی ہے. تو بیسیکلی اگر اس سارے کے سارے اسٹرکچر کو آپ دیکھیں تو یہ سارا کا سارا اعلیٰ عدلیہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے گرد گھومتا ہے. ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے تابع کرنا, اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے کہ وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دینا. اور وہی بات جو 6 ججز کا خط تھا کہ ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے کہ عدلیہ کے اندر مداخلت کرتی ہیں, دھمکیاں دیتی ہیں, گھروں میں خفیہ کیمرے لگاتے ہیں, بچوں کو, ان کے عزیز و اقارب کو, والدین کو حتیٰ تک جو ہے کہ وہ اغوا کیا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے. اگر آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایگزیکٹو کے کنٹرول میں کر دیں گے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پورے پاکستان کی انکلوڈنگ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کنٹرول کرے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی آپ نے تمام کی تمام اعلیٰ عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. ایک تو یہ بنیادی اس کا مقصد تھا جو ابھی فی الحال جو ہے کہ ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دوسرا معاملہ اس کے اندر جو ہے کہ کیونکہ اس وقت تمام کے تمام الیکشن میٹر جو ہیں ان میں ابھی قاضی صاحب اور چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کو 2 مین کریکٹر نظر آ رہے ہوں گے, اور جن کی نشاندہی پتہ نہیں ہے وہ لیاقت چٹھا صاحب کمشنر راولپنڈی جو ہے کہ حال میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس الیکشن کی فوری بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کچہری چوک میں جو ہے کہ پھانسی دے دی جائے. ہم نے 50-50 60-60 ہزار کی لیڈ کو جو ہے وہ ختم کر کے جو ہے کہ ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا ہے, اور اس پہ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر پاکستان کے اوپر جو ہے کہ الزام لگایا تھا. اب اس الزام میں کتنی صداقت ہے, کتنی جو ہے کہ اس کے اندر وہ مبالغہ آ رہی ہے یا محض الزام ہے, تو یہ تو تحقیقات ہوں اور ایک اچھی خاصی اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, تو پھر ساری چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن وہ معاملہ الیکشن کمیشن نے یہ ایک انکوائری کی گئی, لیکن اس کے بعد جو ہے کہ بالکل خاموشی ہے, وہ معاملے وہیں کے وہیں ٹھپ ہو گئے ہیں. تو اس میں بھی الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبران کو قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو قرارداد کے ذریعے 3 سال ایکسٹینشن کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے, چیف جسٹس آف پاکستان عمر 68 سال, ان کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں لے جائیے. الیکشن کمیشن کے تمام جو ممبران ہیں اور ان کے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو قرارداد کے ذریعے 3 سال دے دیجئے, اور جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں ان کی ایکسٹینشن جو آرمی ایکٹ کے تحت دی جا رہی ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل تحفظ دے دیا جائے, آئینی ضمانت دے دی جائے. تو اس طرح سے تمام کے تمام جو اس نظام کو جو ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں جو نتائج تبدیل کیے گئے, جو نظام قائم کیا گیا جس کو فارم 47 کا نظام کہا جا رہا ہے, حکومت کہا جا رہا ہے, اس کی پروٹیکشن کے لیے بیسیکلی یہ سارا کا سارا جو پلان بنایا گیا. اور اس کی ابھی رکاوٹ جو ہے کہ وہ عدلیہ الیکشن ٹریبونل ہے. ابھی تک پنجاب اور اسلام آباد کا الیکشن ٹریبونل معطل ہے, اور جب یہ سارا کا سارا معاملہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس آ جائے گا جو ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہوگی, تو الٹیمیٹلی ایگزیکٹو کے کنٹرول کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی, اور پھر اس پورے کے پورے نظام کو تحفظ دینے والے مزید 3 سال اقتدار اس میں اداروں میں رہیں گے, اپنے اپنے منصب پر رہیں گے. حکومت کو اس طرح سے جو ہے پروٹیکشن مل جائے گی. یہ بیسکس اس کا سارا پلان نظر آتا ہے. اور جتنے بھی آزاد ججز ہیں جو لاپتہ مسنگ کیسز سن رہے ہیں, یا اس میں ساری کی ساری جو ایگزیکٹو یا انٹیلیجنس ایجنسی کا دباؤ برداشت کر رہے ہیں, ان کو تتر بتر کرنا, کسی کو ایک صوبے میں کسی کو دوسرے صوبے میں آگے پیچھے ان کو نکال دینا, اور پھر عدلیہ کے اندر اپنی مرضی کی ایڈجسٹمنٹ کرنا, یہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے. تیسرا جو معاملہ اب سب سے اہم معاملہ ہے کہ آگے ہوگا کیا. ابھی یہ پہلا موقع ہے کہ ابھی جو حامد خان صاحب جو ہے کہ بڑے کھل کے سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آج جو ہے کہ وکلاء نے پریس کانفرنس بھی کی اور بالکل انہوں نے اعلان کیا. گزشتہ روز بھی ہم نے کہا تھا جو بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے ماضی کے اندر افتخار چودھری کی تحریک چلائی تھی, پرویز مشرف کو مجبور کر دیا تھا, اگرچہ اس کے اندر جنرل کیانی DGISI تھے, ان کا بڑا کردار تھا. تو ابھی بھی جو ہے کہ وکلاء نے جو ہے کہ یہ 19 ستمبر کو جو ہے کہ وہ لاہور سے تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دوسری طرف جو ہے کہ پاکستان بار کونسلز کے کچھ ممبرز نے جو ہے کہ یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے جو مسودہ آیا ہے اس کو چیلنج کیا ہے, کہ اس کو 184(3) کے تحت یہ چیلنج کیا اور کہا ہے کہ یہ اگر منظور ہو جاتی ہیں تو پھر یہ جو عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری ہے اس کی پرکاری ضرب ہوگی, وہ بھی چیلنج کر دیا گیا. عمران خان نے جو ہے کہ وہ بھی اڈیالہ جیل کے اندر آج جو گفتگو کیا اس کے اندر یہی کہا ہے کہ وہ وکلاء کے پیچھے کھڑے ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف اور وکلاء کی تحریک کو سپورٹ کریں گے, اور انہوں نے اس کانسٹیٹیوشنل پیکیج کی مخالفت کی اور کہا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی ہر بحث کے اوپر بھی اور پبلک کے اندر بھی جا کر اس کو اپوز کرے گی. تو اس طرح سے ایک پبلک پریشر کریٹ کیا جائے گا, اور ایک اچھا خاصا جو ہے کہ دوبارہ ایک مومنٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے کہ معاملات جو ہیں کہ ایک دفعہ پھر سڑکوں کے اوپر آ سکتے ہیں. تیسری اہم چیز جو ہے کہ حکومت کرے گی کیا, کہ حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گی؟ نہیں, حکومت آخری دن تک جو ہے کہ جو بھی اس کو طریقہ استعمال کرنا پڑا وہ کریں گے. ابھی تک پچھلے 2 سالوں کے اندر انہوں نے ہر غیر اخلاقی قدم, ہر غیر قانونی, ہر غیر آئینی قدم اٹھایا
اپنی سیاسی بقا کے لیے انہیں جو کچھ کرنا پڑا انہوں نے کیا. پی ایم ایل این نے بھی پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے اس کے اندر, اور ان کو جو ہے کہ حکومتی اداروں کے اندر سے جو سہولت کاری یا اس مدد تھی وہ حاصل ہے. اور ابھی بھی یہ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں کہ وہ اس کے لیے سہولت کاری اور مدد جو ہے وہ فراہم کرتے رہیں گے. ابھی جو اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے, یہ معاملہ جو ہے کہ قومی اسمبلی سینٹ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئے ہیں, یہ پاس نہیں ہو سکی. فی الحال یہ معاملہ ٹل گیا ہے. پرائم منسٹر جو ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ جائیں گے. امریکہ سے واپس آئیں گے تو ایک بار پھر اس کے اوپر مین وائل اس دوران بھی جو ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جن کے ایفیڈیوٹ جمع کروائے گئے تھے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو تیار کیا جائے کہ وہ کہیں کہ ہمارے ایفیڈیوٹ جعلی ہیں. اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اجلاس ہوا سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے بعد, اور پھر اس میں وضاحت جو مانگی اس وضاحت کے بعد بھی جو ہے کہ ابھی تک جو ہے کہ اجلاس ہوا لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اور بدھ کے روز جو ہے کہ کیونکہ منگل 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوگی تو بدھ کو دوبارہ جو ہے کہ یہ 18 ستمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کیا گیا, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر وہ روز کیا جائے گا. بڑا سمپل سادہ سا فیصلہ ہے. اس کے اوپر جو ہے کہ نشستوں کے اوپر نشستیں کی جا رہی ہیں, صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس تاکہ اس دوران جو ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان مزید جو ہے کہ ان کو اغوا کیا جا سکے, ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے, ان کی فیملی ممبرز اٹھائے جا سکیں. یہ بیسکلی سارا کا سارا اس کے اندر جو وہ نظر آ رہا ہے. اور جے یو آئی کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن جے یو آئی میرا نہیں خیال کہ جو بنیادی اسٹرکچر جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر شاید وہ تیار ہو جائیں, لیکن وہاں پہ جو 68 سال عمر کی گئی ہے اور جو اپنی مرضی کے ججز کو جس طرح سے وہاں پہ لے جایا جا رہا ہے, اس کی میرا خیال ہے کہ 68 سال کی مخالفت ابھی بھی جے یو آئی کر رہی ہے اور اس اپنے موقف کے اوپر وہ قائم ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آخری وقت تک ہوتی رہیں گی, لیکن سب سے اہم معاملہ جو ہے یہ ابھی بھی یہ سب کا سب معاملہ دو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک مخصوص نشستوں کے کیس کا ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی. اس ججمنٹ میں اس الیکشن کو جتنی بھی اس فارم 47 کو اور الیکشن کے نتائج کو پروٹیکشن دینے کے لیے, اس نظام کو پروٹیکشن دینے کے لیے سارا کا سارا پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے, جوڈیشل سٹرکچر ہے, اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. لیکن اگر وہ جو ججمنٹ ہے اس کے اندر 8 فروری کے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں تھا, اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور الیکشن کو صاف شفاف نہیں کروایا جو آئین کی بنیادی ریکوائرمنٹ تھی, تو وہ پورا کا پورا الیکشن جو ہے تباہ برباد ہو جائے گا اور دوبارہ آپ کو ری الیکشن میں جانا پڑے گا. اس ایک تو ڈیٹیل ججمنٹ کا ہی حکومت انتظار کر رہی ہے, اور وہی جو ہے سب سے اہم اس میں کردار ادا کر سکتی ہے. اور اگر وہ نہ بھی ہوا تو اس کے بعد بھی یہ سارے کے سارے معاملات اگر یہ آئینی ترمیم اغوا کر کے یا زبردستی یا جس طرح سے بھی ہے کہ یہ نمبر پورا کر بھی لیا گیا اور اگر یہ منظور کروا بھی لی گئی, تو یہ جیسے ابھی مسودہ چیلنج ہوا ہے تو جس دن یہ منظور ہونی ہے اسی دن یہ چیلنج بھی ہو جانی ہے, اور پھر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی کمیٹی نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اور وہ 3 رکنی کمیٹی قاضی فائزہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہوں گے, اور انہوں نے اگر فل کورٹ بٹھا لیتے ہیں, ابھی 17 رکنی ہے, 2 اگر ڈھاگ بھی بٹھا لیں, 19 رکنی فل کورٹ بیٹھے گی, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اکثریتی ججز ایسی ہے جو ان ساری کی ساری جو یہ کانسٹیٹیوشنل سکیم بنائی گئی ہے اس کو وہ قبول نہیں کرے گی, کیونکہ یہ عدلیہ کے آزادی کے اوپر جو بہت کاری ضرب ہے. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک لیے اتنا ہے. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.